अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिन। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ हवालों से बात होती है, मुख्तलिफ मामलात पर, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। आज भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे अवामी मसाइल के हवाले से, और इसके साथ साथ आपके सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो प्रोग्राम में जारी रहता है। सेहत के हवाले से ख़ास तौर पे कोशिश यही होती है कि प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए। सवालात बहुत सारे मौसूल होते हैं और बार बार ये बात दोहरानी पड़ती है कि जो सवाल आप भेजते हैं वो ऐसा नहीं होता कि जैसे गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने जो सवालात भेजे उसके ऊपर हम अपने मेहमान जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स या तबीब या हुक्मा में से जो भी मौजूद होता है उनकी खिदमत में ना रखें। वक्त की कमी की वजह से थोड़ा सा जो है वो हो सकता है कि आपका सवाल ना शामिल किया गया हो, लेकिन जब भी हमारे स्केजुअल गेस्ट यहाँ मौजूद होते हैं तो उनके साथ हमारी गुफ्तगू रहती है और वो सवालात ज़रूर उनसे पूछे जाते हैं। इस बात की आप ज़रूर तसल्ली रखिए। दूसरी तरफ जो प्रोग्राम देखने वाले हैं मुख्तलिफ़ मसाइल की निशानदही करते हैं, मौज़ूआत के हवाले से हमें बताते हैं कि इन मामलात पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए, सेहत के हवाले से ख़ास तौर पर। और इस वक्त जो सबसे बड़ा और अहम मसला है शहर कराची का वो लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग के हवाले से बहुत सारे पैगामात मौसूल होते हैं, शिकायत की सूरत में मौसूल होते हैं। लोग चाहते हैं कि उनके इलाके की निशानदही की जाए कि वहाँ पे लोड शेडिंग जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और आप यकीन कीजिए कि वो तमाम छोटे बड़े इलाके शामिल हैं शहर कराची के जहाँ पर इस वक्त जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गर्मियों में मुश्किलात लोगों की वैसे भी बढ़ जाती हैं, और इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो कोरोना वायरस है। बार बार इस चीज़ की निशानदही की जा रही है कि लोगों को ये ताकीद कर रहे हैं कि घरों के अंदर महसूर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर के ऊपर गुजारें, अब बहुत ज़रूरत हो तो घर से बाहर निकलें। लेकिन क्या कीजिए कि ये जो लोड शेडिंग है ये घंटों इसका सिलसिला जारी रहता है, जिसकी वजह से पानी की किल्लत हो जाती है और फिर इस तरह दीगर बहुत सारे मसाइल हैं जो जन्म लेते हैं। तो इनसे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, और बात हो रही थी कुछ दिन पहले भी इस हवाले से कि जो लोड शेडिंग है इसका मसला हल किया जाएगा। जो निजी इदारा यहाँ बिजली की तकसीमकार कंपनी है उसके हवाले से बात हो रही थी कि जिन मसाइल को हल किया जाएगा। कैसे मुमकिन है ये समझना बड़ा मुश्किल है। बिजली की अगर पैदावार के हवाले से बात करें तो सरप्लस में नज़र आते हैं। 4000 वाट मेगावाट जो है वो सरप्लस प्रोडक्शन हो रही है, उसके बावजूद भी लोड शेडिंग हो रही है। इसका क्या जवाज़ है, इसकी क्या मंतक है, समझना बड़ा मुश्किल है। और ये जो इदारा यहाँ पे बिलखुसूस शहर कराची में जो बिजली की तकसीमकार कंपनी जो है इसको कैसे ठीक किया जाए, अब सवाल ये पैदा होता है। अब जो लोग आपने अपने इर्द गिर्द रखे हुए हैं, खान साहब के जो ख़ास तौर पे मुअव्विन हैं, मैं देख रहा था टीवी के अंदर, पहले तो शायद वो नहीं आते थे लेकिन अब आकर वो बयानात दे रहे हैं, जिस किस्म की वो बातें करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि उनकी अपनी कारकर्दगी क्या है, जिस इदारे के साथ वो वाबस्ता रहे इसी शहर कराची के अंदर, उनकी क्या कारकर्दगी थी उनके ज़माने में, उनके टेन्योर में, जिस किस्म के नुकसानात यहाँ हुए, जिस तरह के भोंडे इक़दामात हुए हैं, जिस तरह मिसमैनेजमेंट हुई है, जिस तरह से फेलियर आफ्टर फेलियर होते रहे, उसके बाद तो उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए थी, उनसे सवाल होना चाहिए था, ना कि उनको रिवॉर्ड करना था कि उनको मुअव्विन जो है वो लगाया जाए। तो ये अगर इस किस्म के ब्लंडर्स होंगे तो फिर मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। जो शख्स अपने इदारे में रहते हुए डिलीवर नहीं कर सका वो मुअव्विन बन के आपको क्या मशवरे दे सकता है, ये ज़रा समझाइए कौम को कि क्या मकसद है ऐसे लोगों को इर्द गिर्द रखने का। इस शहर कराची में लोग जो है वो ये जानना चाहते हैं कि अगर इस तरह के लोग आपके पास होंगे और अगर ऐसे मुशीर आप अपने साथ रखेंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। बहरहाल जी, इसी के साथ साथ महंगाई के हवाले से बात हो रही थी, उसके भी जवाबात दे रहे थे खान साहब। कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर इसका तस्करा कर ही देते हैं कि इस वक्त अव्वलीन जो तरजीहात हैं उसमें ये शामिल है कि महंगाई को कम किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो है वो बजट के हवाले से मामला ज़ेर बहस आएंगे, हम भी इसके ऊपर जो है वो डिटेल डिस्कशन करेंगे। कल भी इस पर बड़ी तफसीलन हमारी गुफ्तगू हुई है कि जो बजट के हवाले से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो तवक्कुआत हैं, वो आखिर हैं क्या, क्या आवाम को रिलीफ़ मिलने जा रहा है, क्या किसी किस्म का रिलीफ़ दे भी सकते हैं या नहीं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो लोग जानना चाहते हैं। तो ये सारी बातें होंगी। कैसे मुमकिन है, सवाल ये है। अब इसी हवाले से प्रोग्राम्स में आजकल आप देख भी रहे होंगे, सुबह से लेकर शाम तक जो है वो गुफ्तगू हो रही है इन मसाइल को कैसे हल किया जाए और आवाम को वाक़तन क्या ऐसा मुमकिन है कि रिलीफ़ दिया जा सकेगा। क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि आवाम को किसी किस्म का रिलीफ़ दें। यहाँ भी ख़बर मैं देख रहा था कुछ देर पहले, सिंध हुकूमत के हवाले से आ रही थी कि जो कराची के डेवलपमेंट प्रोग्राम उनके पास शायद कोई है, 10 एक स्कीमों का उन्होंने ऐलान किया। बहरहाल जी, ये तो उनकी तरजीहात में नहीं है, ये बात तय हो चुकी है। वो 13 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है
اور اگر کوئی اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہونی ہوتی، اگر کوئی میگا پروجیکٹ اگر آنا ہوتا تو اس کو فنڈز کی کمی کا ایٹ لیسٹ جو ہے وہ بہانہ نہیں بنایا جاتا. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ ضرور بات کریں گے. بہرحال جی تمام معاملات پر گفتگو ہوگی، وفاق کے حوالے سے، صوبائی حکومت کے حوالے سے بھی، بجٹ کے حوالے سے خاص طور پہ. ہمارے معزز مہمان اسٹوڈیوز میں یہاں پر موجود ہیں، انہیں میں سب سے پہلے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد پھر ہماری یہ گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی. سب سے پہلے معزز مہمان میجر ریٹائرڈ انور خورشید صاحب یہاں پر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں میں اس نشست میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ میرے ساتھ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. دوسری ہماری بڑی خاص مہمان ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، مختلف پروگرامز میں آپ انہیں ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں، یہاں پر موجود ہیں مسرت نیازی صاحبہ، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ مسرت پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. میرے ساتھ سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آپ کے ساتھ ایک تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے ہی شروع کر لیں. میں اور آپ کیونکہ رہتے یہیں پر ہیں اور یہاں لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کو کیسے کم کیا جائے. ایک عام آدمی اب یہ جانتا ہے، اس کو سمجھ ہے کہ معاملات کیا چل رہے ہیں اور کیسے چلائے جا رہے ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات ہے نہیں. بجلی آپ کے پاس ہوتے ہوئے بھی اگر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور غیر معمولی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پہلے یہ تو ذرا طے کر لیا جائے. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہماری بیسک نیڈز ہیں، ضروریات زندگی، جی جس میں پانی، بجلی، گیس اور روزمرہ کی جو ہماری کموڈیٹیز ہیں جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں ان کو اچھی طرح ان سب کا دیکھنا، ان کے بارے میں کہ اس میں کہاں پہ کمی ہے، کہاں پہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، کہاں پہ چیزیں کنٹرول سے باہر ہو رہی ہیں، جیسے مرغی ہوگی، جیسے گوشت ہو گیا، جیسے اور پٹرول کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہوگی وہ والی، پانی کا نہ ملنا، پانی کا صاف پانی کا نہ ملنا، بجلی کا نہ ملنا صحیح طریقے سے، بجلی کا لوڈ شیڈنگ کا ہونا، یہ ساری چیزوں کو کرنے کے لیے گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے. بالکل ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ. میں وہ دوسری ذمہ داری کی بات نہیں کر رہا کہ گورنمنٹ پر ڈال رہا کہ رسپانسبلٹی، یعنی کہ جب گورنمنٹ جو ہے اس کا کام ہے کہ اپنی تمام عوام کو، اپنی رعایا کو تمام ضروریات زندگی، خاص طور پر بیسک جو ضروریات ہیں ان کو پہنچانا ان تک. ٹھیک ہے. اب ہم اگر علیحدہ ہر چیز کا علیحدہ ذکر کریں تو بجلی بھی ویسی ہے جیسے آپ کی تعلیم ہے، تعلیم بھی ویسی ہے جیسے آپ کو صحت کی سہولیات ہے، صحت کی سہولیات ایسی ہے جیسے اس کے اندر آپ کا کووڈ کا ہے. اب دیکھیں ہمارے خاص طور پہ جو پرائم منسٹر فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ جو زیادہ اوبر کے سامنے آئے، بلکہ پنجاب سے زیادہ سندھ گورنمنٹ کووڈ کے اوپر انہوں نے کتنے اچھے اقدام کیے، کتنے سخت بھی کیے، اور وہ سارے کے سارے اس لیے تھا کہ عوام کو ایک الٹیمیٹلی جو ناگہانی صورتحال ہے اس سے ریلیف ملے. تو اگر یہ گورنمنٹس کر سکتی ہیں، اس ریلیف کے لیے کام کر سکتی ہیں جو کہ پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ عوام کی بھلائی کے لیے. اگر میں ابھی ڈائریکٹ نام لے کے کہتا ہوں کہ اگر سید مراد علی شاہ چیف منسٹر سندھ نے اتنے سخت اقدام لیے شروع میں لاسٹ ایئر جو مارچ سے لے کے اب تک تقریباً 1.25 سال ہو گیا ہے، وہ سارے کے سارے عوام کی بہتری کے لیے ان کے تھے. عوام کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دبانے کی بات ہے وغیرہ، مگر ایم یہ تھا کہ عوام کو نقصان نہ پہنچے، اس ناگہانی آفت سے محفوظ رہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ یا پانی کی عدم دستیابی جو ہے نا، یہ ساری ذمہ داری آتی ہے چیف منسٹر صاحب کے اوپر اور پرائم منسٹر صاحب کے اوپر آتی ہے، گورنمنٹس کے اوپر آتی ہے. اب بات یہ کہ ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے، مگر اس طرف توجہ نہیں دی جاتی. اب ڈیلی بیسس پہ آپ دیکھیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں ٹاک شوز میں تمام وزیروں کو، مشیروں کو، فیڈرل گورنمنٹ کے ہوں یا یہ پروونشل گورنمنٹس کے ہوں، یہ سارے کے سارے آپس کی سیاست کے اوپر لڑ رہے ہیں جس کا کچھ لین دین نہیں ہے عوام کے ساتھ. کہ پی ڈی ایم بن گئی، پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکل گئی، نہیں جی میں نے ان کو نکال دیا وغیرہ وغیرہ. اس کو عوام کو اس چیز کا کیا فائدہ ہے؟ عوام کو تو فائدہ اس چیز کا، سارے پورے 22 یا 24 کروڑ لوگوں کو پتہ ہے اس گورنمنٹ نے اگلے 2 سال مزید رہنا ہے.
بالکل ٹھیک ہے. آپ نے جا کے اللہ گلا کر کے کیا کر لینا, آپ نے وہی 2023 میں اس نے ختم ہونا ہے تو 2023 میں ہونا ہے. آپ بے شک جتنا مرضی زور لگا دیں, بے شک آپ گھر میں بیٹھ کے ان کے ساتھ مل کے کام کریں. تو ان کو چاہیے کہ آپ صرف اور صرف آپ لوگوں کا فوکس ہونا چاہیے عوام کو سہولیات دینے کے لیے, جس کے لیے آپ لوگوں کو الیکٹ کیا گیا ہے. تو آپ عوام کی سہولیات میں سے سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا, اور بجلی کا سب سے زیادہ مسئلہ جو کراچی شہر میں ہے. تو کراچی شہر میں جو بجلی کا مسئلہ, اس کے لیے ایک تو آپ کی جو ایکسٹرا برڈن ہے ٹرانسفارمرز کے اوپر, آپ کے یعنی کہ یہ بالکل پنجابی میں کہتے ہیں نا منڈو سنڈو, سرے سے انیشلی گراس روٹ لیول آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ وہ بجلی کا لوڈ مینجمنٹ کی بات ہے کہ کس علاقے میں کتنے ٹرانسفارمر آپ لگایا ہوا, آپ نے 25 kVA کا, اور آگے بجلی جو وہاں پہ چاہیے 35-40 kVA کی چاہیے. آپ کی جو تاریں ہیں, جو آپ کی وائر گزر رہی ہے, اس کو کتنا لوڈ چاہیے, آپ نے کتنا دیا ہوا ہے. پھر یہ سارا اگر وہ مینج کر لیں یا کر رہے ہیں یا پلاننگ کریں یا کی ہوگی, پھر آگے آ جاتی عوام. ٹھیک ہے. عوام کا کیا کام ہے, عوام نے دیکھنا ہے کہ کوئی وابڈا والا یا کوئی الیکٹرک والا دیکھ نہیں رہا تو جا کے کنڈا ڈال دینا ہے. تو پھر ابھی 10 بندوں سے بات کرو کہ جی آپ لوگ کنڈا ڈال کے بجلی چوری کرتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم تو نہیں کرتے. کوئی خلائی مخلوق کہتا ہے یہ جو آپ کے بجلی والے ادھر ہیں شہر کراچی میں, آدھے سے زیادہ بلکہ سارا کا سارا کام تو چلاتے ہی ہیں, لوگوں کو خود کنڈا نکال کے دیتے ہیں. ابھی تو انہوں نے جو کیبل لگائے ہیں اس میں تو کنڈا نہیں لگ سکتا. دیکھیں جی, آپ نے اگر بجلی استعمال کرنی ہے, آپ کا 2000 کا بل آنا ہے, آپ 300-400 روپے بتا لگا دیں اس بجلی والے کے الیکٹرک والے بندے سے, اور آپ کی تار کو وہ دیکھتا بھی نہیں, بتاتا بھی, جنہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں صرف اس سلسلے میں پہلے میں نے گورنمنٹ کو بلیم کر دیا نا, مگر وہ اسی طرح الٹیمیٹلی کنزیومر جو ہے نا ان کو بھی دیکھنا چاہیے. تو یہ جب تک کنزیومر بھی اس لیول پہ نہیں آئیں گے, پھر گورنمنٹ. میرے سوال کا جواب دینا کہ آپ نے بندہ ایک ایسا رکھا ہے, میں ہمیشہ حیران ہوتا ہوں کہ آپ اگر اپنا کوئی ایڈوائزر رکھیں جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہو یا کم از کم اس کی کوئی پرفارمنس ہو, آپ نے تو بندہ ایسا آگے اپنے ساتھ رکھا ہے, وہ جس ادارے سے ہو کر آیا ہے ادھر سیریز آف فیلیئرز ہیں. تو دیکھتے جائیں کہ آپ اس کے ٹینیور میں ہوا کیا کہ الیکٹرک کے اندر یہ جو بھی یہاں پہ ادارہ ہے, وہ پھر اس کو آپ اپنا ایڈوائزر بنائیں گے تو پھر کیسے مسئلہ حل ہوگا. یہ تو ذرا سمجھائیں نا آپ نے. دیکھیں اصل میں یہ ہوتا ہے یہ کہ کوئی بھی بندہ کسی ادارے میں کام کرتا ہے نا, اس کی جو تمام تر سیمپتھیز, اس کی تمام تر جو ڈیڈیکیشن ہوتی ہے اپنے ادارے کے لیے, ادارے ڈیولپمنٹ کے لیے تو کام کر لیا, ادارے کو تو فائدہ ہوا, لیکن جو ٹاسک دیا گیا تھا یعنی کہ شہر کا سسٹم ٹھیک کرنا, بجلی پروڈکشن کے حوالے سے کام کرنا, اس اینڈ پہ کیا ہوا یہ تو ذرا بتائیں نا. جو سیریز آف فیلئر ادھر ہے وہ نہیں. ایک بات تو ہے کہ یہ اگر اس ادارے میں کام کر کے آئے ہیں تو اس ادارے کی اندر سے ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں, اس ادارے کو چیز کو سمجھتے ہیں. وہ والی سارے کی ساری جو ایڈوائزری ہے, جو چیزیں لائی ہوئی ہیں, بلنگ والی ایڈوائزری, جی ساری ایڈوائزری اٹھا کے انہوں نے گورنمنٹ کو دینی ہے. بلنگ کا تو اب سمجھ ہی نہیں آتی. اس وقت میں جو بل استعمال کر رہا ہوں 300 یونٹ کا بل آ جاتا ہے 9000 روپے. اور سمجھ نہیں آتی, کیلکولیٹ کرتے ہیں, ادھر لکھا ہوتا ہے 16 روپے یا 10 روپے 10 روپے پر یونٹ. جب کیلکولیٹ کرو تو اس میں اتنی چیزیں سمجھ ہی نہیں آتی. مجھے نہیں پتا تھا کہ ابھی جا کے بجلی پہ بات کرنی ہے, کیونکہ اگلا میرا سٹیپ تھا, میں نے ابھی جانا کہ الیکٹرک کے آفس میں کچھ بل لے کے جانا ہے, پرانے بل ایڈجسٹ کروانے ہیں. تو اس میں عام عوام کو سمجھ نہیں آتی. اس میں پتہ نہیں 12-14 قسم کے وہ ہیں, کون سے ٹیکس ہیں. کوئی اپریل 1975 کا ہے, کوئی اپریل 2018 کا ہے, کون سا بل اس میں ڈال دیے, اس کے ڈال دیے. یہ لے کے میں جج کے پاس جاتا ہوں, آگے وہ بھی کہتے ہیں اسی تو مالی ہیں جی, سانوں کوئی پتہ نہیں, آپ اوپر نیپرا کے پاس جائیں. ایسا ہی ہے. چلیں ٹھیک ہے, اس کے اوپر بات کیا. جی مسرت صاحبہ آپ فرمائیے کہ بات ہو رہی تھی کچھ بجلی کے حوالے سے, لیکن اس کے علاوہ بڑے دیگر مسائل ہیں نا. اب سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی گھروں پر بیٹھے ہیں, کرونا وائرس جو ہے وہ لگ جائے گا, اور پھر یہ کہ لوڈ شیڈنگ کا ایک بڑا مسئلہ ہے, ادارے کو بھی دیکھنا ہے, کسی کی تو ذمہ داری ہے, کوئی تو اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرے. کیا وفاق سے اس حوالے سے بھی بات ہوتی ہے سندھ گورنمنٹ کی کہ جی سسٹم کو ٹھیک کیا جائے اس کو؟ جی دیکھیں یہاں سے بات دراصل یہ نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ میں ہو یا اپوزیشن میں ہو. ظاہری بات ہے اپوزیشن کا کام ہے کہ عوام کی فلاح کے لیے اگر وہ کچھ کر نہیں پا رہے تو وہ عوام کے ساتھ ضرور کھڑے ہوتے ہیں. لاسٹ ایئر بھی دیکھ لیں کہ لوڈ شیڈنگ کا جو سسٹم چلا ہے, جو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ چلا ہے, تو اس پہ
آپ نے نمونے بازی دیکھ لی تھی پی ٹی آئی کی کہ جی آپ ایم پی ایز ہو کے اور اپوزیشن لیڈر ہو کر آپ جو ہے نا آپ اپنی ہی گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کس انداز میں کر رہے ہیں کہ جی آپ کی اوقات اتنی ہے کہ آپ کے سامنے ملازمین گیٹ نہیں کھول رہے تو آپ کیا خاک ڈیلیور کریں گے. لاسٹ ایئر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر جگہ پروٹیسٹ کیا. اس دفعہ تو اب آپ دیکھیں گے کہ پورے پاکستان میں اور سندھ کا شیڈیول میں آپ کو بتاتی ہوں, پورے پاکستان میں 15 تاریخ کو تو کراچی میں بھی جو ہے نا پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے. تو دیکھیں ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, ہم ان کی طرح دیکھیں ہم ان کی طرح جو ہے نا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی چڑھائی کر دو, جیسے یہ پی ٹی وی پہ چڑھائی کر دینا, یا ایک ایسی سیاسی جماعت بھی ہے کہ جو عدالت کے احاطے میں غلڑ مچا دینا, یہ ساری چیزیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا اپنے صحیح ایجنڈے میں رہ کر جو عوام کی فلاح کا ہو اس میں رہ کر کام کرنے کی عادی ہے, اور ہم اسی طرح سے شہید بی بی کے ویژن کو اور شہید بابا کے ویژن کو لے کر میرا چیئرمین چل رہا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم ہر اس چیز پر آواز اٹھائیں گے جس کے لیے انہوں نے عوام کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے, جس کے لیے انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ سکون صرف قبر میں ہے, تو وہ چیز ہم ان کو نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ نا. دیکھیں اب آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی اگزامپل لیں, جس طرح میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ مراد علی شاہ صاحب نے اچھے اسٹیپ لیے, اور دیکھیں تنقید کا نشانہ ضرور بنایا جا رہا ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ جو ہے نا فلاں مارکیٹ نہیں کھول رہی ہے, فلاں ادارہ نہیں کھول رہی ہے, لیکن دیکھیں سندھ گورنمنٹ نے اپنا بجٹ بہتر کرنا ہے, خراب نہیں کرنا, اپنی عوام کو ریلیف دینا ہے. کیوں کر وہ ایسا کرے گی؟ خدا نہ خواستہ اگر ہم اور ہمارے بچے یا ہمارا فیملی کا کوئی بھی فرد اس وبا میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پورا گھر تو ڈسٹرب ہوتا ہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کمانے والا اس میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ فاقے اور وہ چیزیں ہمیں پھر اس میں بڑا سفر کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ایک سمجھ لیں ایک سیاسی انتقام ہی دیکھ لیں ایک اور کر لیا کہ 68 ارب کا انہوں نے بجٹ کیا ہے تاکہ ان کے جو اسمبلی کے رکن ہیں, معزز رکن ہیں, وہ ادھر ادھر نہ ہو پائیں. وہ بھی انسان ہے, انہیں بھی پتہ چلتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی آئے دن ایم پی اے جو ہے نا وہ حق کی بات کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کو کس حد تک دبایا جاتا ہے کہ انہی پر ایف آئی آر لانچ کر دی جاتی ہے. اس گورنمنٹ کا دیکھ لیں کہ کووڈ چل رہا ہے, ابھی بھی اسٹل موجود ہے, اللہ کرے کہ یہ وبا ختم ہو, اس کے لیے جسٹ 5 ارب رکھے گئے ہیں, اور خوش کرنے کے لیے اپنے اراکین کو 68 ارب سمجھ سے والا تھا. یہ بات ایجوکیشن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے اور آپ کس طرح ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے, آپ نے ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ صحیح جگہ اس کی ایلوکیشن ہونی چاہیے. اس وقت جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہی ہے شاید. یہ بجٹ کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے میرے صاحب, یہ جیسے مسرت نے بھی کہا کہ سب سے بڑا پرابلم ہی یہی ہے اوور دی ایئرس کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو صحیح ایلوکیشنز کہاں پہ کرنی ہے. ابھی پی ایس ٹی پی وغیرہ کی بات ہو رہی ہے آفٹر لانگ ٹائم. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 900 ارب روپے جو ہے ایلوکیٹ اس کے لیے کیے جا رہے ہیں, تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی اب شاید ترجیحات میں شامل ہو. لیکن ایک بحث جو آج کل ہو رہی ہے وہ یہی کہ آپ اس پوزیشن میں ہیں, کیونکہ عام آدمی کو تو زیادہ معاملات سمجھ میں نہیں آتے کہ ایکچولی ہے کیا معاملات, کہ خاص طور پہ جو نمبرز جو دکھائے جا رہے ہیں اس وقت جی ڈی پی کے حوالے سے دیگر جو نمبر دکھائے جا رہے ہیں. ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا اس پوزیشن میں آپ ہیں, اور پھر یہ کہ مہنگائی میں اضافہ نہ ہو, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہ ہو, کیونکہ وہی جو معاون جن کا بھی میں تذکرہ کر رہا تھا وہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا. وہ فائننس منسٹر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ممکن نہیں ہے, ہم نہیں کریں گے, عوام کو اس شکل میں ریلیف دیا جائے گا. تو ہے کیا یہ آپس میں یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں یہ جو بجلی کی قیمت میں اضافہ کرنا چاہیے اور وہ جو کہہ رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے, دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے, اس کا یہ ہے کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ کرنا چاہیے کہ جو جس طرح سے ڈالر آپ کا 100 پہ نہیں جانے دینا, اب 150 پہ چل رہا ہے, اپنی جگہ پہ آپ مستحکم ہو گیا. اسی طرح بجلی کی قیمت یا اور باقی جو کموڈیٹیز ہیں ان کی قیمت میں ایک ایسا اضافہ کہ جا کے وہ چیز برابر آ جائے. عوام کو تو مشکل لگے گا, مگر اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ شاید یہ سوچ رہی ہو, مجھے پتہ نہیں ہے, کہ پھر اس کو سبسڈی دی جائے گی. سبسڈی دی جائے گی, اضافہ بھی ہو جائے گا اس کی, مگر ادھر سے اضافہ بھی نہیں ہوگا, سبسڈی دی جائے گی. تب سبسڈیز تو ساری انہوں نے وڈرا کروا لی ہیں, جن سے دینی پڑے گی نا, مجبوری دینی پڑے گی. اگر اس کو کدھر سے لائیں گے, سوال کی پیدا. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو بجلی کی قیمت میں اضافہ نہیں کریں گے تو وہ اضافہ نہ کرنا بھی ایک قسم کی سبسڈی سمجھ لینا, کہ اتنا اگر بجلی کے یونٹ اگر 12 روپے ہونا تھا
تو 10 روپے کا 10 روپے پہ رہ گیا تو 2 روپے سبسڈی مل گئی. تو عوام کو ریلیف دیا. جیسے پیٹرول پہ ہر دفعہ اوگرا جو ہے وہ اپنے سفارشات بھیجتا ہے کہ اس کو مہنگا کر دیا جائے, کہ اس کو روک دیا جائے. فارمولا ہی غلط ہے نا. اب یہ تو ان کو کیا کہا جائے اس کے اوپر پروگرام ہے. دیکھیں وہ اصل میں نا یہ ساری چیزیں وہاں پہ ایک دن پہنچنی ہیں, جو ابھی 3 سال ہو گئے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ نے آ کے بتایا ہے, اپنی ساری کہ اب کارکردگی دکھائی ہے, جی ڈی پی کے بارے میں بتایا ہے, اور مختلف قسم کی چیزیں ہیں. ابھی آج ہی کی خبر ہے کہ ٹیلی فون انڈسٹری پاکستان جو ضم ہوئی ہے آر ٹی سی کے اندر ہو گئی ہے. تو یہ اچھی والی خبریں ہیں. اچھی والی خبر اگر ہم ایز اے پاکستانی, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کسی پارٹی کی نہ حق میں بولتا ہوں, جو غلط ہے وہ غلط بولتا ہوں, صحیح بولتا ہوں. ایز اے پاکستانی ہمیں ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے کہ پی ٹی آئی اور پی 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 اور پی ایم ایل این کو, اگر ہم ملک کے اندر جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں, اگر مراد علی شاہ صاحب کریں گے, اگر عمران خان صاحب کریں گے, یا مزدار صاحب کریں گے, یا وہاں پہ محمود خان صاحب کریں گے, یا ادھر سے اب جام کمال کریں گے, جو اچھا کام کریں گے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جب آپ اپریشیٹ کریں گے تو لوگوں کے اندر ذہنوں میں سائیکولوجیکلی اچھی باتیں جب جائیں گی تو وہ اچھی باتیں چلائیں گے. بہت اچھی بات ہے. کوشش کرتے ہیں جی, یہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے کہ اچھی بات جو ہے وہ کرنی چاہیے. دیکھتے ہیں جی اس کے اندر کیا عوام کے لیے ہے اور کس قسم کا ریلیف جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. گفتگو جاری رہے گی. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے وہی گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کچھ ہماری مسائل کے حوالے سے, عوامی مسائل کے حوالے سے, بجٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. بجلی کا جو مسئلہ ہے کیوں نہ زیر بحث لایا جائے. اتنی ساری شکایات پیغامات ہیں, لوگ چاہتے ہیں اس حوالے سے بات کی جائے. بہرحال جی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ کس حکومت کی ذمہ داری ہے اور کیسے مسئلے کو حل کیا جائے. میجر ریٹائرڈ انور خوشی صاحب تشریف فرمائیں. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ گفتگو ہو رہی تھی. میرے صاحب یہ تو بات ہو گئی ہے کہ ریلیف کی آپ نے بتا دیا کہ کس شکل میں ریلیف جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے, لیکن ایک سوال ابھی بھی موجود ہے. ونس اینڈ فار آل کیا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے چیز کیا چاہیے, وہ کیا چیز ریکوائرڈ ہے جس سے یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا؟ نشاندہی اس کی کر دیجئے. اگر وہ چیز آ جائے تو میرے خیال میں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جس چیز کی کمی ہے اس کا نام بتا دیجئے, وہ کیا چیز ہے؟ کمی ایک چیز کی ہے, وہ 2 ورڈز ہیں جی, 2 ورڈز ہیں جس کو کہتے ہیں گڈ گورننس. گڈ گورننس بالکل ٹھیک ہے. اگر گڈ گورننس کی طرف سٹیپ لیتی ہے ہماری تمام گورنمنٹس, فیڈرل گورنمنٹ, اور پہلے تو یہ کہنے نہیں پڑتا ہوتا تھا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ پروونشل گورنمنٹ ہی ہوتی ہے. اب کیونکہ اتنا ان کے آپس میں رفٹ ہے نا, سندھ گورنمنٹ کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا, تو ان دونوں کو لازا کہنا پڑتا ہے. صحیح ہے, دونوں کے ہمارے مائی باپ. تو یہ گورنمنٹ کو جب گڈ گورننس کی طرف جائیں گے, اسٹیپ لیں گے, پہلا اسٹیپ ہے گڈ گورننس, تب جا کے یہ چیزیں اپنی جگہ پہ سٹریم لائن ہو جاتی ہیں. دیکھیں کراچی کے اندر خاص طور پر پورے ملک کو لادا کریں اور کراچی کو لادا کریں تو سب سے پہلے آپ کے سینسز وہ صحیح نہیں ہوئے, مردم شماری آپ کی صحیح نہیں ہے. اس وقت آپ کی کراچی کی آبادی ہے 1,60,00,000. آپ بچے سے پوچھ لیں یا انٹلیکچوئل کسی پی ایچ ڈی سے بھی زیادہ پڑھے ہوئے سے کسی سے پوچھ لیں, وہ ماننے گا نہیں. 1,60,00,000 کو نہیں مانے گا, کوئی بھی نہیں مانے گا. کوئی ایسی بات کر دے گا نا, کم از کم 2.5 کروڑ تو ہے ہی ہے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو جب آپ کی سینسز نہیں, آپ کی آبادی کو صحیح طرح کیلکولیٹ نہیں کیا گیا, آپ کی پانی, بجلی, گیس, سڑک, ٹرانسپورٹ, آپ کی ہلدی, مرچ, پیاز, آلو, باہر سے جو عام آتے ہیں, جو باہر سے مویشی آتے ہیں, ابھی آئیں گے, آ رہے ہوں گے, شروع ہو گئے ہیں عید کی قربانی کے لیے, ہر چیز اس جو وہاں کی لوکل آبادی ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. تو آپ کی آبادی سب سے پہلے صحیح نہیں ہے. جب آبادی صحیح نہیں ہوگی تو اب دیکھیں, دوسری بات ہے کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں بجلی اور گیس کے کنیکشن اس وقت تک نہیں دیتے جب تک وہ والی جو زمین ہے اور اس کے اوپر جو بنا ہوا گھر ہے وہ لیگل نہ ہو. اب یہاں پہ بجلی اور گیس اور پانی کی لائنیں ان جگہوں پہ بھی دے دی گئی ہیں جو کہ لیگل نہیں ہیں اور وہ اب استعمال کر رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو ریگولرائز کیا جائے اپنے علاقوں کو. جیسے آپ کے پوش علاقے ہیں, وہاں پہ ایک چیز کا آپ کا حساب ہوتا ہے, 1 انچ کا, 1 انچ تو بڑی بات ہے, وہ سینٹی میٹر کے بھی, کہ آپ کی دیوار ادھر سے ادھر ہوگی ہے تو آپ کارروائی کرتے ہیں. اسی طرح چلے, وہ تو ذرا مشکل کام ہے.
وہ کہنا کہ آپ کسی اسلام ایریا میں گھر بنا تو اس کی انچ ناپیں، ایسے نہیں ہو سکتا، مگر کم از کم ان کی آبادی کو اگر آپ پورا صحیح طرح کیلکولیٹ کر لیں گے، اس کے حساب سے پھر آپ پانی، بجلی اور گیس کی ترسیل کریں گے، اور پھر آپ دیکھ لیں ہمارے گھروں میں کئی جگہوں پہ پانی آتا نہیں ہے اور ٹینکر دندناتے پھرتے ہیں، ٹینکرز پتہ نہیں کتنے ارب روپے کا ڈیلی کا کام کر جاتے ہیں، صحیح ہے، تو وہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ جب وہاں پہ جائیں تو ٹینکر کے بارے میں کبھی ہم سن بھی نہیں سکتے کہ ایسا لفظ بولنا پڑے گا، مافیا، وہ مافیا بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں سڑکیں ان ٹینکر کی وجہ سے خراب ہوتی ہیں، جو آپ کی سڑک، آپ کی جو سڑک بنتی ہے شہر کے اندر والی سڑک، اور آپ کی جو ہائی وے ہوتی ہے، اس میں ایک کلاس ہوتی ہے کہ آپ کے کتنے ٹن کا وزن وہ لے جا سکتی ہے سڑک، بہت اچھی بات ہے۔ آپ اسی کے اوپر آپ بھرا ہوا، اگر ایک آئل کا ٹینکر جاتا ہے کسی پیٹرول پمپ کے لیے یا 10-20 جاتے ہیں وہ ایک طرف، اور اگر آپ کے ڈیلی ہزاروں آپ کے پانی کے بھرے ہوئے ٹینکر جاتے ہیں ان سڑکوں پہ، آپ دیکھیں کئی جگہوں پہ آپ کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں ان ٹینکرز کی وجہ سے۔ تو ٹھیک ہے، وہ بھی کسی کی مزدوری ہے، کل کو وہ بھی کہیں گے جی ہماری روزی پہ لات مار دی گئی وغیرہ وغیرہ، مگر ایسے نہیں ہوتا۔ الٹرنیٹ اللہ پاک سب کے لیے کرتا ہے، مگر جو غلط ہے کہ آپ کی سڑکوں کی تباہی لادہ ہو رہی ہے، ٹریفک کے اندر جو پرابلم آ رہی ہے ان ٹینکرز کی وجہ سے، میں خود کئی دفعہ سامنا کر چکا ہوں ان ٹینکرز کی وجہ سے۔ ان علاقوں میں ٹینکرز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی مال بردار گاڑیاں نہیں جا سکتی، وہاں پہ ٹینکر جاتے ہیں کیونکہ پانی تو دینا ہے نا۔ تو پانی کے نظام کا سب سے بہتر ہے یہ ان کو علیحدہ چیزیں کرنی چاہیے۔ میرے ذہن میں ایک اور آئیڈیا بھی آیا ہے، پلیز۔ میرے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ کو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ آف سندھ ایک اسپیشل کمیٹی بنائے کراچی کی، جس کے اندر وزیر ہو، کم از کم پیپلز پارٹی کے علاوہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے بھی جو ایم پی ایز ہیں وہ بھی ہوں اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، یہ مل کے ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے اور اس کے ایک سربراہ ہو، ڈپٹی چیف منسٹر، اس کی حیثیت تقریباً ڈپٹی چیف منسٹر ہو، تو چیف منسٹر کو ڈائریکٹ وہ رپورٹ کرے اور وہ ان کو دیکھتے رہیں، ڈیلی بیسس پہ دیکھیں کدھر کیا کروائی، جتنے بھی ہرڈلز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو وہ نکالیں تو عوام کو ریلیف ملے گا۔ اور سب سے پہلے یہ اب حکومت وقت ہی بتا سکتی ہے، وہ سندھ حکومت بتائے یا فیڈرل حکومت بتائے کہ مردم شماری صحیح کیوں نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے صحیح نہ ہونے کی۔ پھر اس کے بعد ایک اور آپ کو چیز بتاؤں کہ کراچی کے اندر پتہ نہیں ہزاروں لوگ، میں تعداد بتا نہیں سکتا، جن کے پاس سی این ایس سی نہیں ہے، وہ اپنے پاکستان کے شہری نہیں ہوتے جب تک ان کے پاس سی این ایس سی نہیں ہے، ان کے پاس نادرا میں ان کا ریکارڈ نہیں ہے، تو پاکستان کے شہری کیسے ہوں گے؟ اگر آپ سارے سی این ایس سی کے اوپر آپ بندوں کو گنتی کرنا شروع کریں گے تو پھر بھی بہت ساری دنیا رہ جائے گی۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ یہاں پہ بہت سارے ایسے مہاجرین آئے ہوئے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز سے، میں متحدہ والے مہاجروں کی بات نہیں کر رہا، ان کو میں مہاجر سمجھتے نہیں ہوں، میری تو بڑی متحدہ کے ایم کیو ایم کے یا اردو سپیکنگ لوگوں سے لڑائی ہوتی ہے، میں کہ یو آر ناٹ مہاجر، تم پاکستانی ہو، ہم پاکستانی ہیں، ہم بھائی ہیں، آپ پاکستانی ہو، آپ کراچیائٹ ہو، کراچی کے ہو، ٹھیک ہے، کراچی کے ہو، سندھ کے ہو، آپ یہاں کے ہو، آپ پاکستانی ہو، 73 سال پہلے آئے تھے، اب آپ مہاجر نہیں ہو، اب آپ پاکستانی ہو۔ تو اسی طرح میں ان مہاجرین کی بات کر رہا ہوں جو ابھی ریسنٹلی آئے ہیں، بنگال سے آئے ہیں، برما سے آئے ہیں، افغانستان سے آئے ہیں، وہ والے لوگ ہیں، ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے اور ان کے شناختی کارڈ بن بھی نہیں سکتے، بننے میں کافی مسائل ہیں، تو وہ آبادی کا بہت بڑا حصہ وہاں چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہوا مجھے نہیں پتا، کیا وجہ ہوئی ہے ایسی آبادی کو کم کرنے کی، یہ پولیٹیکل گیم ہے، پولیٹیشنز بتا سکتے ہیں، وہ بھی سینئر پولیٹیشنز بتا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سینسس، اس کے بعد اس کو طریقے سے کیا جائے۔ ابھی آپ کے پاس بجلی آپ کے پاس اتنی زیادہ ہے کہ کراچی کی بجلی کو جتنی کراچی کو ضرورت ہے اس سے زیادہ آپ کے پاس پروڈکشن ہے، اور پاکستان میں بھی تقریباً پروڈکشن اتنی ہے کہ وہ پاکستان سے زیادہ ہے، مگر آپ کراچی کو بجلی نہیں دیتے۔ آپ کراچی کو بجلی کراچی سے کہا جاتا ہے، یہاں سے کہ الیکٹرک کی طرف سے کہا جاتا ہے، مختلف جگہوں سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی ٹربائن بند کر لیں، وہ نوری آباد میں اور 1.5 میگا واٹ ایک ٹربائن دیتی ہے پر ڈے، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو بند کر دیں، ہمارے پاس ذرا بجلی کی آگے زیادہ ہو گئی ہے، ہم آگے ترسیل نہیں کر سکتے۔ تو لوڈ شیڈنگ اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک کہ سارا نظام منڈو سنڈو جڑ سے صحیح نہیں ہوگا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ نظام کو جڑ سے ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے،
اور اسی کے اوپر کام کرنا ہوگا. سر یہ فرمائیے گا کہ مسائل کے حل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور ابھی ایک چیز گفتگو میں جو چیز سامنے آئی وہ یہ کہ گڈ گورننس ہونی چاہیے، وہ کسی بھی سطح کر اوپر ہو. وہ یہ بڑے مسائل ابھی رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کام بہت سارے نہیں ہو سکے. سندھ گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی فنڈز کی کمی کی وجہ سے کام نہیں ہو سکا، لیکن ماضی میں جب فنڈز اویلیبل تھے اس میں کون سی ایسی پروگریس ہوئی تھی؟ ذرا یہ تو بتائیں، لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں. فرمائیں. لیکن دراصل یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سندھ گورنمنٹ نے پہلے فنڈس تھے تو کام کیوں نہیں کیے، اور اب فنڈ ہے تو کام. لیکن اس وقت زیادتی کی اور سیاسی انتقامی کارروائی کی یہاں سے بات دراصل یہ ہے کہ اس حد تک جو ہے نا آپ 84 ارب روپے سندھ گورنمنٹ کو نہ ملنا اور یہ کہہ دینا وفاق کی طرف سے کہ جی کرپٹ حکمران ہے، تو 3 سال میں آپ اچھا نے یہ بات صحیح میں نے اگلے دن سنا ہے شہباز گل کہہ رہے تھے کہ تو کیش مانگ رہے ہیں. دیکھیں مقصد دیکھیں یہ کیا ہے؟ سمجھائیں. دیکھیں میں آپ کو اسی بات پہ آ رہی ہوں. دیکھیں 84 ارب روپے تو کم دے دینا اور پھر یہ کہہ دینا کہ جی کرپٹ ہے سندھ کے لوگ، کرپٹ ہیں. سندھ سے مراد جو ہے نا، دیکھ اتنے سیاسی لوگ، اتنے ان کو آپ اس طرح کا لفظ کہہ رہے ہو کہ انہیں آپ کی طرح کسی نے سلیکٹ نہیں کیا، ہمیشہ سے الیکٹ ہوتے ہوئے لوگ آئے اور مختلف پارٹیوں کے. ٹھیک ہے، آپ کو سندھ گورنمنٹ سے ہی تکلیف ہے، سندھ گورنمنٹ ہی سے پریشانی ہے، لیکن ایسا سندھ گورنمنٹ نے کیا کر دیا ہے کہ آپ عوام کی دشمنی پر اتر آئے ہو. دیکھیں جب گھر کا سربراہ کما کر نہیں لاتا، وہ 10,000 کی جگہ جب 7,000 روپے یا 6,000 روپے آئے گا تو یقیناً یا تو وہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دے گا یا پھر کھانا پینا دے گا. تو گورنمنٹ کا بھی تو وہی نظام ہے نا. جب آپ بجٹ میں کمی کرو گے، جہاں آپ کی گورنمنٹ ہے تو وہاں تو آپ کہو کہ بجٹ زیادہ مل جائے، اور جہاں آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے وہاں سے آپ لوگوں کو دیکھیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ سلیکٹڈ کو ہٹا کے تھوڑی دیر کے لیے وہ سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، تو ایسی ہوا چلی کہ چلیں جی پی ٹی آئی ہو گئی. لیکن اس وقت تو ہر عوام کی، مجھ کی، آپ کی اور سب دیگر لوگوں کی ایک ہی بات ہے کہ پٹی پٹائی پارٹی ہے بھائی، پٹی پٹائی پارٹی ہے. ہر شخص کہتا ہے میں صبح اٹھوں اور یہ نہ ہو. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ کہ جہاں یہ اس کا معیار وہی سلیکٹڈ والا ہے کہ آپ بجٹ کم دے دیں ان علاقوں میں یا ان صوبوں میں جہاں آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے، تو دیکھیں ان کو یہ خائف ہیں سی ایم سندھ سے، کیونکہ ان کے اپنے جو تانگا پارٹی کے شیخ رشید صاحب ہیں، جن کو یہ ایک وقت میں کہتے تھے کوئی چپراسی نہ رکھے، اور اب اس وقت اہم منصب پہ ہیں، ریلوے کا بیڑا غرق کر دیا. یہ اتنا نحوست مارا شخص تھا کہ جب سے یہ آیا تو اتنے حادثات ہوئے ریلوے میں، لیکن انہیں ہٹایا نہیں گیا. جبکہ خان صاحب کہتے تھے کہ اگر کوئی حادثہ یا کوئی کچھ بھی ہو جائے اس ڈپارٹمنٹ میں تو اس کا جواب دے اور وزیر ہوتا ہے. لیکن اب دیکھیں 2 دن پہلے جو بہت ہی سمجھ لیں خطرناک حد تک جو ہوا ہے ریلوے کا حادثہ، میں نہیں سمجھتی کہ اس کا ذمہ دار جو ہے نا کوئی وزیر ہے. اب اتنے حادثے ہونے کے بعد اس کا ذمہ دار جو ہے نا خان صاحب ہے، اور خان صاحب کو جو ہے نا اپنا استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا کہ میں بہت سارے اپنے لوگ بدل چکا ہوں، آزمائے ہوئے لوگ بھی بدل چکا ہوں، لیکن میری کارکردگی 0 کی 0 ہے، لہٰذا میں جا رہا ہوں گھر. لیکن ایسا شخص نہیں کر سکتا، سلیکٹڈ لوگ نہیں کر سکتے. اخلاقی جرات ماضی میں کس نے ایسی کی ہے؟ کوئی ایک حکومت کا تو نام بتائیے کہ جس میں حادثے نہ ہوئے ہوں اور اس میں وزیروں نے استعفے دیے ہوں. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو یاسر، آپ نے بجا فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اپنے کال فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. کھڑے ہو کر کنٹینر، مجھے تو اب بھی لگتا ہے کہ 3 سال ہو گئے خان صاحب کو، ٹھیک ہے 1 آدھ مہینہ رہ گیا، 3 سال ہو گئے، اور 3 سال میں مجھے یہی لگتا ہے کہ کنٹینر پہ کھڑے ہوئے ہیں، کبھی کس علاقے میں کبھی کس علاقے میں، اور تقریر فرما رہے ہیں. کیونکہ جو چلے کوئی لفظ آپ نے کنٹینر پہ کہا ہوتا، کسی ایک پر آپ نے امپلیمنٹ کیا ہوتا تو ہم کہتے کہ جی آپ خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں، باقی جتنی پارٹیاں تھیں وہ بالکل غلط ہیں. تو کوئی ایک کام چلے، وزیر ان کا کسی سمت میں کام کر رہا ہوتا، آٹے میں کرپشن نہ ہو رہی ہوتی، شوگر میں نہ ہو رہی ہوتی، پیٹرول میں نہ ہو رہی ہوتی، آپ کی سونامی ٹری میں نہ ہو رہی ہوتی، مالن جباب کیس میں نہ ہو رہی ہوتی، ہیلی کاپٹر کیس کا کچھ ہو رہا ہوتا، آپ کی بنی گالا کا کچھ ہو رہا ہوتا، تو ہم کہتے کچھ تو فائدہ ہوا، کچھ تو ہوا. آپ کی اپنی جو سونامی ہے وہ بدنامی کا باعث بن گئی ہے. تو اب بھی آپ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی جو ہے نا کرپٹ نہیں ہے، پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا دودھ سے دھلے ہوئے، تو پھر عام عوام اور ہم جیسے لوگ کیا کہہ سکتے ہیں؟ چلیں
سر اب یہ معاملہ ایسا ہے، موضوع ایسا ہے، اس کے اوپر مزید بات کی جا سکتی تھی، لیکن کیونکہ یہ سیگمنٹ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور آخری بات کہنا چاہیں گے جی میرے صاحب فرمائیے. میں چاہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کے لیے ایک میں جملہ بولنا چاہتا ہوں خاص طور پہ، تمام پولیٹیشین جس جہاں کے بھی ہوں، یہ خاص طور پہ جو بھی رفٹ چل رہی ہے، جیسے مسرت بی بی نے کہا بجٹ آ رہا ہے، بجٹ نہیں آ رہا جی وغیرہ، یہ من حرامی تو اجتماع ٹیر. ٹھیک ہو گیا جی. چلیں اس کے اوپر انشاءاللہ پھر جو ہے وہ گفتگو ہماری رہے گی، اور دیگر معاملات بھی انشاءاللہ جو ہے ضرور زیر بحث آئیں گے. میرے صاحب تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ. مسرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا، اور بریک کی طرف جانا ہوگا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے معزز مہمان یہاں پر موجود ہوں گے. ڈاکٹر سلمان صدیقی آپ کی صحت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. بریک لے رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیں پروگرام. گڈ